नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम मस्जिद में ही सर अंजाम दिए थे। निज़ाम हुकूमत के फ़राइज़ भी मस्जिद में अदा होते थे और बैनुल अक़वामी सतह पर वफूद के मुलाकात भी मसाजिद में होती थी और बहुत छोटी छोटी ज़रूरियात जो थीं बैतुल माल के ज़रिए वहीं से पूरी की जाती थी। इस वक्त हमने मस्जिदों को सिर्फ़ और सिर्फ महदूद कर दिया है नमाज़ों के लिए, वो भी महदूद टाइम के लिए। कि असल में लोगों का मस्जिद के साथ जो ताल्लुक़ है ना, वो लोग ये समझते हैं कि ये इबादत गाह है और इबादत गाह जो सिर्फ है वो इबादत, सिर्फ़ इबादत के लिए सिर्फ होनी ही चाहिए। इबादत होनी चाहिए। इसमें कोई और काम जो है वो किया जाए तो शायद जो मस्जिद का एक तक़द्दुस है वो पामाल ना हो जाए। कि सफ़ के अंदर दो आदमी खड़े तो हैं लेकिन पाँव के साथ पाँव मिलाएं, कंधे के साथ कंधा मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी ज़रूरतें क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम हाज़िर हैं प्रोग्राम आए मसाजिद आबाद करें। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मस्जिदों में बहुत सारे ऐसे काम हम कर सकते हैं जिनसे इंसानों की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। लोगों की ज़रूरियात जितनी भी हैं उन ज़रूरियात की वजह से अगर उनकी वो ज़रूरियात मस्जिदों से पूरी होती हैं तो वो मस्जिदों से अटैच भी होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम मस्जिद में ही सर अंजाम दिए थे। निज़ाम हुकूमत के फ़राइज़ भी मस्जिद में अदा होते थे और बैनुल अक़वामी सतह पर वफूद के मुलाकात भी मसाजिद में होती थी और बहुत छोटी छोटी ज़रूरियात जो थीं बैतुल माल के ज़रिए वहीं से पूरी की जाती थी। लेकिन इस वक्त हमने मस्जिदों को सिर्फ़ और सिर्फ महदूद कर दिया है नमाज़ों के लिए, वो भी महदूद टाइम के लिए। मस्जिदों को हमें जो है इसके लिए खोलना चाहिए और बहुत सारे मुल्क के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर भी ये तजर्बात हो रहे हैं जिन मसाजिद को सेंटर मरकज़ का नाम दे दिया गया है और मरकज़ की तरह काम हो रहा है, यानी इस्लामिक सेंटर। बहुत सारे ममालिक में ऐसा हो रहा है। वहाँ के नमाजी बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से कि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। ये हमारे मुल्क के अंदर भी और बैनुल अक़वामी और हमारा बज़ाते ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तजुर्बा है कि जो ज़रूरियात मस्जिद से पूरी होती हैं उस मस्जिद में नमाज़ी ज़्यादा होते हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान मौजूद हैं मोहतरम जनाब बिलाल भट्ट साहिब, मोहतरम जनाब हाफ़िज़ आतिफ़ साहिब। तो बिलाल साहब से हम पूछते हैं कि बिलाल भाई आप बताएं कि आपने जिन ऐसी मसाजिद को देखा है और ख़ास तौर पे हमने कुछ मसाजिद को एक वफ़द की शक्ल में भी देखा है, तो वहाँ आपने क्या महसूस किया है कि नमाजियों की मोहब्बत मस्जिद से, उनका लगाव, क्योंकि इंसान की एक फ़ितरत है कि जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है लगाव भी उस तरफ, तवज्जो भी उस तरफ होती है, इसकी एक बुनियादी ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सही साहब। सही साहब, असल में मस्जिद जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को एक ऐसी जगह दे दी है कि जहाँ पर बग़ैर किसी तफरीक के, किसी अमीर गरीब, गोरे काले, किसी ख़ानदानी ऊंच नीच के बग़ैर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसकी अमली तस्वीर जो है वो आपको मसाजिद के अंदर नज़र आती है। एक ही सफ़ में एक अमीर आदमी खड़ा है और उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक गरीब आदमी जो है वो खड़ा है। इस असना में ये मुमकिन नहीं होता कि वो गरीब आदमी जो है वो अज़ ख़ुद अपनी ज़रूरत उस अमीर आदमी के सामने पेश करे, क्योंकि उसका एक इज़्ज़त और एक वक़ार का ताल्लुक़ मस्जिद के साथ भी होता है। नमाज़ी होने की हैसियत से उसके अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो भी कायम रहती है। और अमीर आदमी जो है उसको भी बसा औक़ात क्या बल्कि अक्सर औक़ात इस बात का इदराक नहीं होता कि मेरे साथ खड़ा नमाजी उसकी माली सूरत हाल जो है वो क्या है या मैं उसके किस तरह से काम आ सकता हूँ। इस ज़िम्मन में अगर मस्जिद के अंदर एक इदारा ऐसा कायम हो, एक शोबा ऐसा कायम हो जिसको मस्जिद के इमाम साहब या ख़तीब साहब या उनके कोई भी जो इंतज़ामिया अमूर में बंदे हैं उनमें से कोई भी उसकी निगरानी कर रहा हो, तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो जो मस्जिद का अमीर आदमी नमाजी है वो उसी मस्जिद को अपना फ़ंड देगा और वो मस्जिद उसके साथ खड़े हुए उसी गरीब आदमी को, जिस तक वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता,
وہ مسجد جو ہے وہ اس کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے۔ اس سے ایک تو دونوں کا اس کو ثواب مل جائے گا، اس کے پیسے صحیح جگہ پہ لگ جائیں گے، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور عزت اور وقار بھی قائم رہے گا۔ تو ہر علاقے میں، چاہے آپ الا ماشاء اللہ کہ کوئی بہت ہائی لیول کی جو کمیونٹیز ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی آپ مساجد کا سلسلہ دیکھیں تھے اس میں آپ کو یہ تقسیم نظر آئے گی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کے اندر اگر خدمت خلق کا ایسا کوئی نظام آ جائے، جیسا کہ اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوئے، تو اگر مساجد میں اس طرح کا انتظام ہوتا تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کے یہ مسائل جو ہے وہ مسجد سے حل ہو جانے تھے۔ اور بات اول ہی ہے کہ جب مسجد لوگوں کے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کا ایک بہت بڑا ادارہ بن جائے گی تو لوگ جو ہیں وہ مسجدوں سے محبت بھی کرنے والے بن جائیں گے۔ بلال صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مساجد میں یہ اہتمام ہوتا نہیں ہے۔ مثلاً جو نمازی آ رہے ہیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ والے نمازی کے حالات کا ہی نہیں پتہ ہوتا، جی، اور عام طور پر ہم ان سے سلام بھی نہیں لیتے، نماز پڑھی اور خاموشی سے چلے گئے۔ حالانکہ مسجد یہ مراکز اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے، ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اچھے بنائے جائیں، ان کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی ہماری جو تعلقات ہیں ان کا پورا ڈیٹا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو اپنی سراؤنڈنگ میں جتنے ماحول میں لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا ہونا چاہیے بلا امتیاز، یعنی مسلک کی آپ یا اس طرح کی، یعنی کہ وہ سارا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ اور دوسرا اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک مہمان آئے تھے کسی اور ملک سے، انہوں نے ایک بڑے کمال کی بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں ہم رہتے ہیں پردیس میں، وہاں مسلمان کمیونٹی بہت کم ہے، تو ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا تو پھر ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اس کا حل کیا نکالا ہے، ہماری مسجد کے جتنے نمازی ہیں وہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس نے آگے لکھ دیا میں ڈاکٹر ہوں، MBBS ہوں، فلاں ہوں، آگے نمبر دے دیا ہے۔ اگر کوئی مستری ہے، کوئی بستر کا کام کرنے والے، اس نے نمبر دے دیا ہے۔ الیکٹریشین ہے، اس نے نمبر دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سارے کام، اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اسی سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہو گئے۔ ہمارا ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم دور رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں اب یہ مسئلہ میرا ہے یا کس سے رابطہ کروں۔ تو اس حوالے سے عطا بھائی آپ رہنمائی کریں کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کلیکٹ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ صورتحال کیا ہے، اور کم از کم ہمیں جو بنیادی ضرورتوں کی طرف آنا چاہیے، جو راشن وغیرہ ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان المبارک کے اندر تو اس کا اہتمام یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل صحیح صاحب، آپ کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر رابطے کا فقدان ہے۔ بلال صاحب والی بات ہے کہ صف کے اندر دو آدمی کھڑے تو ہیں لیکن پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اور سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی ضرورت کسی عام آدمی کو، کسی دوسرے کو بتلاتا بھی نہیں ہے۔ جی جی، مسجد کے اندر اگر ایسا انتظام ہو کہ وہاں پہ ایک ٹیم بنی ہو اور اس ٹیم کو آدمی آگے بتلا دے بھئی میری فلاں ضرورت ہے، اور وہ ٹیم آگے مینج کرے، لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے، تو کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس مسجد کے اندر کس کی ضرورت ہو رہی ہے، کون ہیلپ کر رہا ہے اور کس کی ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملہ بہت بہتر ہے۔ رمضان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں تو لوگ بہت سارے صدقہ خیرات دیتے ہیں، ویسے بھی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان سے ہٹ کر بھی اگر یہ پروگرام بن جائے تو لوگ دینے والے ہر مسجد میں موجود ہیں، بالکل موجود، اور وہ دیں گے۔ اور آج کل جو مہنگائی کا معاملہ چل رہا ہے، اس مہنگائی کے دور میں ایک تنخواہ دار آدمی اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے یقینی طور پہ ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور مسجدیں یہ سب سے بہتر ہے۔ ہر محلے کے اندر، ہر کالونی کے اندر مسجدیں موجود ہیں، اور ان مسجدوں کے اندر ایسے صاحب ثروت لوگ موجود ہیں۔ ایک ٹیم بننے کا صرف میں سمجھتا ہوں دیر ہے۔ ٹیم بنے گی تو لوگوں کے مسائل مسجد کے اندر حل ہونے شروع ہو جائیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی۔ ہر آدمی جو آپ کے دائیں بائیں بغیر کسی مسلک کی تفریق کے
وہ آپ کی مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، آپ کے ساتھ ایک حلقہ احباب بنے گا، تو ایک ایسا اجتماعی نظام بن جائے گا کہ جس میں پیار محبت کی فضا بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورتیں وہ بجائے اس کے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، وہ اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوگا اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو یہ راشن والا کام جو ہے یہ تو بالکل لازمی کرنا چاہیے، اور اس کو ہنگامی بنیادوں پہ کرنا چاہیے، آج کل اور دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس نہیں استطاعت کہ آپ ایک مسجد کے اندر بالفرض آپ کے دائیں بائیں 100 گھرانے ایسے ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہے، 100 گھرانوں کو آپ راشن نہیں دے سکتے، تو آپ جتنوں کو دے سکتے ہیں اتنے سے شروع کر لیں، جی بالکل، ان کو آپ کنٹینیو کریں جب تک کر سکتے ہیں، جب بڑھانے کی ضرورت آئے تو 1 2 4 گھروں کو اور ایڈ کر لیں۔ اگر آپ مکمل راشن نہیں دے سکتے، آپ گھر کا آدھا راشن دینا شروع کر دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایک راشن پیک بنائیں اور اس کو ہول سیل ریٹ سے خریدیں، خریدنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی مالیت بنی ہے بالفرض 5000، وہ اگر بیچارہ بازار سے لینے جائے تو اس کو یہی 5000 والا راشن 6000 میں ملے گا، 1000 آپ اس کا یہ بچائیں اور 5000 والا راشن آپ اس کو 50% پہ دے دیں، تو اس میں کم فنڈ میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک آدمی ہے 5000 کا راشن پیک بنا، آپ اس کو 2500 میں دے رہے ہیں، تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں، تو اس کی عزت بھی بچے گی، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ تھوڑے پیسوں میں زیادہ لوگوں کے کام آ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اصل میں چھوٹا سے جو کام ہے نا بلال بھائی، چھوٹے سے چھوٹا کاموں سے آغاز ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ پہلے ایک پروگرام میں عاطف بھائی نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک بیمار ہو گئے تو ان کا کوئی پتہ کرنے نہیں گیا، یعنی کہ بہت محدود، یعنی آغاز ضرور ہونا چاہیے بیت المال کا یا تھوڑی ایسی فنڈنگ کا جو لوگوں پہ خرچ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہو گیا، نمازی وہ نہیں آیا، تو 4-5 لوگوں کو جو مسجد کے کرتا درتا ہیں ان کو جانا چاہیے، وہ تھوڑی بہت اماؤنٹ ان کے گھر جائیں، ایک تو پتہ کرنے سے، تیمارداری سے اس کا حوصلہ بڑھے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ کئی نمازی ایسے ہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے، کہ ان کے حالات ایسے ہیں، وہ ایسی مزید بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے پاس وہ اس کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے انکم کا، لہذا اس سے آغاز ہونا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ فنڈ کیسے اکٹھا کیا جائے، حوصلہ کیوں نہیں ہوتا بلال بھائی، میرے خیال اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ فنڈ اکٹھا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی مساجد ہیں کہ ان کو کوئی کام نہیں نہ ہو رہا مسجد میں تو فنڈ ماہانہ بھی پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا وہ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس میں کام شروع کر دیں مسجد میں، لوگ آٹومیٹکلی آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مسجد میں کوئی کام ہوتا دیکھتے ہیں تو لوگ فنڈ دیتے ہیں، جس طرح کہ عاطف بھائی نے کہا ہے کہ لوگ دیتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے، اور انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے تو مسجد نہیں چل رہی، ہم ایسا کیوں قدم اٹھائیں، یہ ہم ایسے ہی سردرد لے لیں۔ لہذا اگر اس طرف نہیں آئیں گے، ذمہ داری ملی ہے، تو پھر نمازی بھی ہمارے اتنے نہیں بڑھیں گے، اور مسجد 37 یا 3-4 نمازی ہیں اور بس ہم نے تارا لگائے چلے گئے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ فنڈ کیسے اکٹھا ہو اور کس طرح لوگوں کے اندر جرت کیسے پیدا ہو کہ لوگ جرت نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب، بات وہی ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی تربیت کرنے سے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے سے، اور یہ کام 1-2 دن میں نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک کام شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے، پھر خطبات جمعہ اس میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خطبات جمعہ کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے۔ جب 1-2 ماہ کے فنڈ سے آپ کوئی 1-2 اچھے کام کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جب لوگ ان کاموں کو دیکھیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ یار یہاں پہ یہ کام ایک بہتر انداز میں، ایک بہتر طریقے سے کیا جا رہا ہے، تو بہت امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہر علاقے میں ظاہر ہے کہ ایسے حضرات نہیں ہوتے۔ بعض علاقوں میں مساجد جو ہیں وہ اس طرح کے نمازی ہوتے ہیں کہ بیچارے سارے ہی جو ہے وہ کمزور ہیں، تو یہ پھر اگلے لیول پہ جا کے کام ہوگا کہ مساجد کی آپس میں ایک چین بنے۔ یہ کام پھر اگلے لیول کا ہے۔ پہلے تو ہم انڈیویجول لیول پہ آج بات کر رہے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ انفرادی طور پر ہر مسجد جو ہے وہ ایک ادارہ بنے،
پھر جب ہم بڑے لیول پہ اگر لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تمام مساجد کی آپس میں ایک چین بنے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ایک مسجد جو ہے وہ دوسری مسجد کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، یعنی امیر علاقوں کی جو مساجد ہیں وہ غریب علاقوں کی مساجد کی ضروریات جو ہیں وہ پورا کرنے والی بن سکتی ہیں۔ پھر اس کو اس طرح سے بھی کور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ باہر کے ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کو صدقہ زکوٰۃ خیرات دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے مسلمان جن کو وہ زکوٰۃ دیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر پاکستان کے مستحق لوگوں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ مساجد جن میں صرف امراء کی مساجد ہیں، جب مساجد کی آپس میں چین بن جائے گی تو پھر وہ امراء کی جو مساجد سے فنڈ جو ہے وہ غرباء کی مساجد کے اندر تقسیم ہوگا۔ لیکن وہ بات یہی ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ بنا جائے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور بہت فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس میں آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا سید صاحب کہ آپ والی بات ہے کہ اصل میں لوگوں کا مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت گاہ ہے، اور عبادت گاہ جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی اور کام جو ہے وہ کیا جائے تو شاید جو مسجد کا ایک تقدس ہے وہ پامال نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی ایسا کام، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے، ایون کہ لوگ تو بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی موقع نہیں دیتے، اسی وجہ سے کہ مسجد کا تقدس خراب نہ ہو۔ بلکہ بعض احباب تو بات کہیں تو پھر وہ بڑھ جاتی ہے، مسجد کے اندر سونے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیوں کہ کہیں انسان جو ہے وہ سوئے ہوئے وہ ناپاکی کی حالت میں چلا جائے تو پھر وہ مسجد میں یہ کام ہو جائے تو پھر تو وہ بہت جو ہے وہ گناہ ہو گیا، مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو گیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ احادیث موجود ہیں کہ وفود آیا کرتے تھے، آپ نے ذکر کیا، مسجد میں بہت کھیلا کرتے تھے، صحابہ مسجد میں سویا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے، یعنی قیدیوں تک کو ڈیل جو ہے وہ مسجد میں کیا گیا۔ اصحاب الصفہ جو ہے ان کے لیے مسجد نبوی میں آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ مخصوص ہے، وہ وہیں پہ رہتے تھے ہر وقت جو ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ مسجد ایک عبادت گاہ ضرور ہے، لیکن اسلام کا یہی جو ہے وہ ایک انفرادیت ہے اسلام کی، اور انفرادی قانون ہے، یہ تشخص ہے اسلام کا کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح انہوں نے ان کی جو پوپ کی حاکمیت تھی اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسجد کو عبادت گاہ سے بڑھا کر خدمت خلق کا، اور بلکہ خدمت خلق تو چھوٹا لفظ ہے، ملکوں کو چلانے کے لیے ایک بہترین ادارہ جو ہے وہ مسجد بن سکتی ہے۔ بالکل بن سکتی ہے۔ مسجد اصل میں اگر ہم اس کے ساتھ ایسے مرکز ہیں جس میں 5 وقت لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ان کے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے، اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو کم از کم اس علاقے میں ایک ایسا اسلامی ماحول کریٹ ہو سکتا ہے جس کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بنیادی ہی کام نہیں اس میں کرتے، یعنی مسجد کے اگر چھوٹی سی ایک میں مثال دیتا ہوں، بعض مساجد میں جانا ہوتا ہے نا، تو وہاں اگر گرمیوں کا موسم ہے، آپ پانی پئیں گے تو کولر تو موجود ہوگا وہاں پہ، لیکن اس میں گلاس اتنا گندا ہے، کولر اتنا گندا ہے، اس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی خدمت خلق تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ پانی کا بندوبست ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی دور سے نمازی آیا ہو، اس کو پیاس لگی، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ان کو اٹیچ کرنے کے لیے بہت سارے شہروں میں اب پانی شہروں کا خراب ہو چکا ہے، تو واٹر فلٹر پلانٹ، فلٹریشن کا سسٹم جو ہے اس حوالے سے بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے، جیسے پہلے ہم نے بات کی راشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کو یہ تجربہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے کہ مسجد کے ساتھ جہاں پہ آپ رہتے ہیں واٹر فلٹر پلانٹ کی تنصیب کی گئی، اس کے بعد لوگوں کے اٹیچمنٹ میں اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل صحیح صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر صاف پانی کا انتظام اگر موجود ہو تو نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ بالخصوص یہ واٹر فلٹر پلانٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر فجر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت کافی زیادہ رش ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اور اپنی کین وغیرہ وہ مسجد میں رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے پانی بھرتے ہیں، اور صاف پانی الحمدللہ ہمارا جو فلٹر پلانٹ ہے اللہ کی توفیق سے وہ پورے ایک علاقے کے اندر سب سے اچھا پانی ہے۔ حالانکہ ہمارے قریب پانی بکتا بھی ہے فلٹر پلانٹ کا، لیکن اس فلٹر پلانٹ کا پانی جو ہے یہ بہت ہی کمال کا ہے،
اور لوگ اس کو پسند، بلکہ ہم نے خود اس کا ایک ٹیسٹ بھی کروایا تھا، تو یہ سب سے اچھا پانی ہماری مسجد کا جو فلٹر پلانٹ ہے اس کا نکلا تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ لگوانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ صاف پانی کا انتظام، جیسا کہ آپ نے فرمایا، مسجد کے اندر بہت ساری مسجدوں کے اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی پینے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو بات کی ہے نا کہ وہاں پہ گلاس نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے وہاں پہ دیکھا وہاں پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی تو صفائی کا انتظام اتنا ناقص ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا پینے کا۔ یہی ہوا خود ہماری مسجد کے اندر پہلے یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہاں پہ وہ گلاس اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کو دیکھ کے ویسے پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ تو جب سے یہ فلٹر پلانٹ لگنے کے بعد وہاں پہ یہ نظام بہتر کیا گیا، اب وہاں پہ ہر بندہ پانی پی لیتا ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے ایک فلٹر پلانٹ اگر مسجد میں لگ جائے اور وہاں سے نمازیوں کو اور غیر نمازیوں کو یہ سہولت ملنی شروع ہو جائے تو وہ غیر نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ بالکل تو یہ بھی ایک مسجد کو آباد کرنے کے لیے فلٹر پلانٹ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جب آپ یہ خدمت خلق کے کام شروع کریں گے تو سچی بات تو یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہی ایسے ہیں۔ یہ مساجد کے اندر یہ کام نہیں ہوتے، وہاں پہ نمازیوں کی حالت بھی دیگر دو ہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ بہت ہی عدم توجہ کی کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ نماز پڑھنے کے بعد واپس گھروں کو بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر مسجد کو ہم بجائے صرف نماز کے محدود کرنے کے، اگر مسجد کو ہم دن کے 24 گھنٹے یا 24 گھنٹوں میں سے کم میکسیمم جتنا بھی ہو سکے، اگر ہم 18-19 گھنٹے اگر ہم مسجد کو کھول دیں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ ادھر سے نماز پڑھا، سنتیں نوافل پڑھیں اور مسجدوں کو تالا لگا دیا، لائٹیں بند کر دی تاکہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہی نہ، بلکہ لوگوں کو ماحول دیں کہ لوگ وہاں پہ اپنی انفرادی عبادت کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ سچی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر بہت ساری مساجد کے اندر نماز عشاء کے فوری بعد کئی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی تو لائٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جلدی نماز پڑھیں اور نکل جائیں۔ ہاتھ میں تالا لے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، تالا لیے پھرتے ہیں جو مسجد کے جو بیچارے منتظم، اور وہ جی آپ پڑھ لی نماز، چلیں وہ پنکھا پہ بند، آپ نکلیں، تالا لگایا، مسجد بند۔ ذکر و اذکار بھی بیچارے۔ ہماری مسجد کے اندر نماز عشاء اگر 8:30 ہے نا تو ہماری مسجد جو ہے وہ کم از کم 10 بجے تک کھلی ہوتی ہے، کم از کم۔ اس میں بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ بہت سارے احباب جو لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سیدھا محمدی مسجد میں آتے ہیں، جی وہاں پہ جا کے ہم نماز پڑھیں گے، مسجد کھلی ہوگی۔ اور کئی آدمی ایسے جن کی روٹین یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کھلی ہے، تمام لوگوں کے لیے یہ کھلی آفر ہے۔ تو مسجد کو کھلا رکھنا چاہیے، مسجد کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ہمارے ہاں یہ آج کل پرابلم ہے حالات کی وجہ سے کہ کچھ قیمتی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے خادم کی ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے، خادم کی ڈیوٹی کو بڑھا لیں یا خادم کو بڑھا لیں، ایک یا دو کر لیں، ایک کی ذمہ داری بڑھا لیں کہ کم از کم لوگوں کو، مسجد ہے عبادت کے لیے تو لوگوں کو عبادت اور خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقت بھی دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا موضوع ہے خدمت خلق کا، تو خدمت خلق کے اعتبار سے راشن کی بات ہو گئی، یہ فلٹر پلانٹ کی بات ہو گئی۔ اسی طرح آپ مسجد کے اندر کبھی کبھی جیسے آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے بیماریوں کا، شعب چشم ہے، تو آپ ایک میڈیکل کیمپ بھی لگا سکتے ہیں اور بڑا ہی آسان ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کوئی لمبا چوڑا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر کا ارینج کریں، میڈیکل کیمپ لگائیں۔ اب وہاں پہ لوگ آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ مسجد ہے، یہ یہاں پہ خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں۔ اور جو بارش کا پہلا قطرہ بننے والی بات بلال بھائی نے کی ہے، تو اصل میں یہ ابتدا انسان کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہوگا کیسے۔ اور سچی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آدمی ایک عزم لیے نکلے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے شہر کی ایک مرکزی مسجد بنی ہے اور اس پہ کروڑوں روپے لگے، اور وہاں پہ رسید کاٹنے والے بھائی بتلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے اور انہوں نے لاکھوں روپے دیے، رسید کٹوائی اور چلے گئے۔ مسجد بننے کے بعد نہ مسجد بننے کے دوران ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ ایک کام شروع کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے کوئی اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، آپ تو نکلے اللہ کے بندوں کے لیے،
تو جب اللہ کے بندوں کے لیے آپ نکلیں گے تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایسے ایسے کہاں سے آئے ہیں, آپ کام شروع کریں. یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں ہوں گے یا رکھتے ہیں یار اس نے کون سا کچھ خدمت کرنی ہے, تو اگر آپ کام کریں گے اللہ اس بندے سے جس کے بارے میں آپ نے ذہن بنا رکھا ہوگا کہ یہ نہیں کر سکتا, وہ ایسا آپ کو سرپرائز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ وہی بات ہے کہ اللہ وہاں سے بندوبست کر دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے. جس طرح شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ کیمپ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ, بہت بڑے سطح پہ نہیں تو صرف نماز کے بعد اعلان کر دیں جی آج اگلی نماز کے بعد کیمپ ہوگا, ڈاکٹر صاحب آئیں گے, اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو آ جائیں. 15-20 ہوں گے, چلے وہ تھوڑے سے آغاز ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے بلال بھائی ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ گھروں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہیں جو ہماری الماریوں میں, جو ہمارے یعنی کہ ایسی جگہوں پہ پڑی ہیں, سال ہر سال سے پڑی ہیں, کبھی استعمال میں نہیں ہے, ہم نے کھول کے بھی نہیں دیکھا. آنے والی نسل کے لیے وہ آنے والی نسل بھی نہیں یوز کرتی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے والدین کی نشانی ہے, وہ بھی نہیں استعمال کرتے, لہذا فیشن آؤٹ ہو جاتا ہے, فیشن بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. لہذا وہ چیزیں ہر سال اتنی قیمتی ہوتی ہیں دینے کو جی بھی نہیں کرتے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک جرت کرتے ہیں نا تو فیاضی والی, تو آپ نکالنے حوصلہ آ جاتا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت دے دیتا ہے, اس سے اچھی چیز دے دیتا ہے اور نئے ڈیزائن کے دے دیتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سالانہ ہمیں جو ہے گرمی اور سردی کے حساب سے کچھ نہ کچھ گھر کا جائزہ لینا چاہیے, اور وہ چیزیں جو ایکسٹرا ہیں وہ مسجد کا ایک کونا اسی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے یا کسی ایک کے حوالے کر دیا جائے. مثلا سردی آ رہی ہے تو اس میں گھر کی جو گرم کپڑے ہیں ایکسٹرا ہیں تو آپ وہ کونے میں کسی جگہ پہ رکھے جا سکتے ہیں. کوئی ایسی یوز کی استعمال کی چیزیں ہیں آپ کی, وہ کسی کے حوالے کر دیں. جس طرح کہ بہت ساری مساجد میں وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو, ڈیٹا بنا ہوا ہے پہلے, تو اس حساب سے پتہ چل جائے گا جس کے پاس ڈیٹا ہے کہ اس چیز کی کس کو ضرورت ہے. زیادہ اس میں کوئی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے بلال بھائی آپ تھوڑی سی کریں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں ضرورت نہیں کرتے, وہ کہتے جی یہ نشانیاں ہیں, یہ کیوں ہم استعمال کریں. صحیح صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈسپوزیبل چیزوں کو یوز کرنے کے عادی نہیں ہیں, جبکہ یورپین معاشرے کے اندر ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو اسلام کی اور ایمان کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بل گیٹس کی جو دولت ہے وہ 1000 گنا بھی بڑھ جائے تب بھی وہ ایک مسلمان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں 0 اور 0 ہے. لیکن بہرحال ویسے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی جو کچھ اچھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر انسان کو جو ہے وہ عملی طور پر ان کو اگر اپنا لیتا ہے تو یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. بالکل صحیح. جیسا کہ اب انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے تو ہم ان سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے رہے ہیں, تو یہ ایک ضرورت ہے. تو اسی طرح وہاں پر جو لوگ بتاتے ہیں, جو عزیز و اقارب رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نا ڈسپوزیبل زندگی گزارتے ہیں. وہ اس طرح ان کے ہاں کوئی پیٹیوں میں سال ہر سال سامان رکھنے کا کنسیپٹ نہیں ہے, اور اسی طرح چیزوں کو جوڑ کے اور جمع کر کے رکھنے کا کنسیپٹ نہیں ہے, اور پھر نشانیاں بنانے کا جو ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے وہ لوگ بڑی ہلکی پھلکی سی لائف محسوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جہیز میں دادی کی پیٹی بھی ابھی تک گھر میں پڑی ہوگی. آپ یہ شفٹ کرنا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا سامان نکلتا ہے. میرا خدا ہے کہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں گھروں کا, آپ کو جتنی شادیاں ہوئی ہیں نا اس گھر میں, اس تمام ایک دلہن کی ایک پیٹی جو ہے نا وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ نظر دادی کی جو بات کی نا آپ, دادی کی پیٹی کے اندر اس دادی کی بھی دادی کی چیزیں پڑی ہوگی. نہیں, اب آپ نے وہ بڑی الماریاں بنانی شروع کر دی ہیں. اب پیٹی کا رواج اب تھوڑا ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا ہے کہ اب گھروں میں الماریاں بننی شروع ہو گئی ہیں, اسٹور بننے شروع ہو گئے ہیں. اب وہ پیٹی جو ہے ختم ہو گئی ہے, تو اب اگلی نسل میں ختم ہوئی ہے. سمجھ لیں کہ ابھی 10-15 سال ابھی مزید لگیں گے تو شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن بہرحال اب وہ الماریوں میں چیزیں جو ہیں وہ جمع ہونی شروع ہو گئی ہیں, اوپر والے کھانے میں وہ پڑی. لیکن اب دیکھیں صحیح سا بات اصل میں پتہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا المیہ ہے, کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی عدم اعتماد ہے یا ہمیں کوئی لالچ ہے, ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے توکل میں کمی ہے کہ جب کسی بچی کو رخصت کیا جاتا ہے نا تو یقین مانے اس کو جہیز ایسے سوچ دیا جاتا ہے کہ مرنے دم تک اس کے سارا کچھ اس کو بنا دو.
یقین ہے اتنے کو سوٹ, اتنے کو برتن, اتنے کو بستر, اتنے کو یہ یعنی مرتے دم تک اس بچی کو سارا کچھ جو ہے وہ مرتے دم کو وہ جا کے کہتے ہیں ان کو جاتے ہوئے کفن بھی ہماری طرف سے ہوگا وہ بھی بندوبست. یہ تو رسوم و رواج کے اندر آتا ہے نا, رسوم و رواج کے اندر کہ وہ بچی والے بیچارے بڑے مظلوم بن جاتے. کبھی اس پہ بھی پروگرام انشاءاللہ. اور اچھا اب اس کا ہوتا کیا کہ اب وہ بچی کے اندر ذہنی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میری ماں نے دیا, مجھے میرے باپ نے دیا. اب وہ ساری زندگی اور کچھ ہونا ہو, وہ اس نے ایک پیالہ بھی جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنا, اس نے وہ نہیں اس نے کسی کو دینا, اور استعمال بھی اس نے جب ضرورت پڑنی ہے تو بڑی احتیاط سے کرنا. تو اصل میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اب یہ وہ دور نہیں رہا, بہت تیزی سے جدت آ رہی ہے, بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس لیے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر کے اس کو بلاک رکھنا یہ نادانی ہے. ہاں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں, یا جس طرح کہ مثال کے طور پہ چلیں ایک ہی مثال سے ہی بات سمجھ آ جائے گی, زیادہ لمبی بات نہیں. ایک جوڑا جو بارات پہ پہنا جاتا ہے اور ایک جوڑا جو ولیمے پہ پہنا جاتا ہے, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں ایک دن کے علاوہ ساری زندگی خواتین نے کبھی وہ پہنا ہے؟ اور سب سے مہنگے بہت ہیں, سب سے مہنگا, اور نہ کبھی پہنا اور نہ کبھی کسی کو دیا, نہ دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کبھی کسی کو دیا اور نہ کبھی وہ پہنا. وہ ایک نشانی جو ہے وہ سال ہر سال نہیں, صدیوں در صدیوں بھی شاید جو ہے وہ چلتی رہے. جبکہ اگر اتنا احسار اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ وہ ایک جوڑا جو ہے وہی ہم کسی غریب مسکین یا کسی ضرورت مند بیٹی کو تحفے میں وہ دے دیں, تو یقین مانیں کہ کتنی ہی ایسی شادیاں ہیں جو بخوبی سر انجام پا جائیں ہمارے صرف ایک ایثار کرنے سے. تو اس طرح کے بہت سے گھروں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں کہ ان کو نکال ایک اثار کی بات کرتے ہیں بھائی, یہ جوڑا 25 لاکھ میں بنتا ہے, لیکن وہ 25 لاکھ شیخ جمع ہی رہتا ہے. کسی غریب بچی کے کیسے کام آئے گا وہ 25 لاکھ کا؟ چلو وہ بیچ دیں, بیچ کے پیسے دے دیں, وہ بیچ کے وہ 3 گھرانوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ 25 لاکھ والا ذرا اوپر ہے, جس طرح عام میرا خیال 2-2.5 لاکھ کا تو بن جاتا ہے. بھائی آپ نے توجہ بہت اچھی دلائی ہے کہ اس کو جوڑنا چاہیے مساجد سے, کہ اگر جہاں پہ دوسری چیزیں آپ نے رکھی ہیں تو وہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ شادی کے موقع پر کوئی خاص چیزوں کی ضرورت ہے, یعنی کہ دلہن اور دلہے کے ڈریسز کی ضرورت ہے, وہ بھی یہاں موجود ہیں. حالانکہ یہ متوسط طبقے جو ہیں وہ کرائے پہ لیتے ہیں, یعنی اس پہ خرچ کر لیں گے, اور یعنی کہ وہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شادی کے ڈریس, یہ چلیں یہ کئی اور پروگرام کسی اور پروگرام میں بات مسجد کے حوالے سے, مسجد کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے, جیسے یہ کرائے پہ دیتے ہیں. ہاں جی, تو اگر مسجد کے اندر ایک ٹیم بن جائے اور وہ ٹیم جو ہے جیسے وہ فنڈ اکٹھا کر کے وہ کو 3-4 شیروانی اور 3-4 دلہن کے ڈریس وہ خرید کے رکھ لیں, تو مسجد کے اندر اعلان کر دیں بھئی اگر کسی کو شیروانی کی ضرورت ہو کسی دلہے کو وہ مسجد سے لے جائے, اسی طرح کسی کو دلہن ڈریس کی ضرورت ہے تو وہ لے جائے. تو جس کو وہ ماپ کے اعتبار سے پوری ہو وہ استعمال کرے, اور 1-2 دن استعمال کرنے کے بعد واپس مسجد میں دے دے, تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ڈرائی کلین کا خرچہ ان سے لے لینا چاہیے. بہت تو یہ مسجد والے 200-400-500 اگر لگا دیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں آپ پروگرام اختتام کی طرف جا رہے ہیں آپ, میرا خیال ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ بلال صاحب نے اشارہ کیا نا, اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہیں, وہاں پہ تاجر بھی ہیں, تو وہاں پہ صنعت کار بھی ہیں, فیکٹریوں کو چلانے والے بھی ہیں, تو اسی طرح وہاں پہ بہت سارے کاموں کے کاریگر بھی ہوتے ہیں. تو مسجد کے اندر جیسے باہر کے ملک کی مثال دی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ اگر مسجد کے اندر ماحول بن جائے کہ مسجد کے اندر مثال کے طور پر کسی مستری کی ضرورت ہے اور وہ مستری مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو وہ اپنی سروس مسجد کو دے, اور لوگوں کو نمازیوں کو پتہ ہو کہ یہ شخص فلاں کام کرتا ہے. یہ ایک مینشن ہو جائے کہ ہماری مسجد کے اندر انجینئر بھی نماز پڑھتے ہیں, تاجر بھی پڑھتے ہیں, ہماری مسجد میں وہ سمجھ لیں کہ ایک سینٹری ورکر بھی نماز پڑھتا ہے, موبائل بیچنے والا بھی پڑھتا موبائل ہے, بیچنے والا بھی پڑھتا ہے, موبائل ریپیئرنگ والا ہے. اگر خوف خدا کے ساتھ یہ بات اب چونکہ بات بڑھ گئی ہے
تو خوف خدا کے ساتھ اگر مسجد کے تعلق کو لوگ بسا اوقات دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مسجد کے تعلق کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مسجد کی وجہ سے استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی مسجدیں بہت آباد ہوں اور اس میں آپس میں تعلق بھی بڑا مضبوط ہو جائے. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر ایک لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر فلاں فلاں کام کرنے والے موجود ہیں، اور جب بھی مسجد کو کم از کم کسی کام کی ضرورت پڑے تو وہ اپنی سروس مہیا کریں. ہاں اس کی وہ جو فیس اور ان کا جو اپنا خرچہ ہے وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ہے کہ باقی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اس سے دوسرے جتنے نمازیوں کو پتہ چل جائے گا یہ اس چیز کا کاریگر ہے، لہذا اگر مجھے گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑی اس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. جیسے میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ بعض لوگ صرف دین کی وجہ سے کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ تو ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو بس نہیں تعلق کو یوز کر لیں، لیکن یہ کہ اس سے لالچ نہ ہو. پھر وہ کرتے کہ ہاں جی بس اچھا چلو اس کو تو نہیں پتا، بس پھر وہ ہاں یہ نہیں ہونا اس کو جو زیادتی نہیں ہے. زیادتی کر دیتے. اسی طریقے سے شیخ صاحب یہ چیزیں جو آپ نے توجہ دلائی ہے اس کے ساتھ ہر مسجد کے ارد گرد کچھ مزدور طبقہ ضرور ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ دوپہر کے وقت ریسٹ کی ضرورت ہے. ان کو بعض دفعہ ان کو یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی ایسی ریفریشمنٹ کا بندوبست، یعنی کہ جہاں پہ سسٹم چل پڑا ہے، جہاں تو چلا ہی نہیں نا بنیادی طور پر، وہاں تو راشن وغیرہ یہ ہے کہ جن مساجد میں اسلامک سینٹر ہیں وہاں تھوڑا بہت ماحول. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں مہیا کی جائیں مسجد میں کہ جس سے بچے اٹیچ ہوں. مثلاً ایک مسجد میں ہم دیکھ رہے تھے، وہ مسجد بڑی معروف ہے اسلام آباد کی، کہ انہوں نے سائیکل ریس کا بندوبست کیا ہے، فجر کے بعد کرتے ہیں اور ٹائم انہوں نے رکھا ہوتا ہے فجر کے بعد کا. ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے فجر کے بعد کا ٹائم رکھا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سارے بچے فجر با جماعت پڑھتے ہیں. فجر کے بعد سائیکلنگ کا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے کرکٹ میچ کا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے نا بچوں کو اٹیچ کرنے کی، ان کی کھیلوں کے حوالے سے چھٹی والے دن، اس سے وہ یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں بھی وہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہذا اس حوالے سے بھی کچھ توجہ جی بالکل صحیح صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں تو مسجد رحمت للعالمین جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں سیمپل ہے، ماڈل ہے، اور یہ کام اگر دیکھے جائیں تو کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جیسے کہ وہاں پہ انہوں نے شادیوں کے لیے بھی وہاں پہ حال بنایا ہوا ہے، تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. مسجد نمازوں کے اوقات کے سوا اکثر طور پہ خالی ہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے. اس طرح بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کے اندر آپ بہت ساری مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہاں پہ 40 روزہ ایک کورس شروع کرتے ہیں، 40 دن جو بچہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا. تو بچے وہاں پہ 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو بچوں کو ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. بچوں کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے مسجد کو وہاں پہ بچوں کے لیے کچھ ایسی کھلونے یا ایسی چیز مہیا کی جا سکتی ہے کہ جس میں بچے دلچسپی کے ساتھ آئیں اور مسجد کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. چھٹیوں کے اندر بچوں کے لیے کوئی اچھا سمر کیمپ بھی لگایا جا سکتا ہے، وہاں پہ بچوں کے لیے ٹیوشن کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. بہت سارے بچے والدین اپنے بچوں کو اکیڈمی نہیں پڑھوا سکتے مہنگی فیسوں کی وجہ سے، تو وہاں پہ اگر آپ مسجد ایک استاد کا انتظام کر دیں اور بچے مسجد میں آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو بچے مسجد میں پڑھنے کے لیے آئیں گے وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ بالکل ایسے پڑھیں گے. یہ بھی مسجد کی آبادی کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ طریقہ بنے گا. تو یہ کوئی بھی کام یعنی کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ مسجد کو ہم خدمت خلق کے ساتھ جوڑ دیں. جو بھی کام کر سکتے ہیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اتنا حصہ ڈال کر آپ مسجد کو لوگوں کے لیے کھول دیں، پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. جی ناظرین، آپ نے بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہیں کہ مسجدوں کو خدمت خلق کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے تجربات اور مشاہدات دیکھے ہیں. ہم بذات خود ایک ادارہ چلا رہے ہیں جس کا اسلامک سینٹر ہے، اور اسی طرح اے بی میڈیا کا بھی البر اسلامک سینٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور آخری مراحل میں ہے. وہ بھی اسی طرز کا ہے اور ہم الحمدللہ پریکٹیکل بھی اس صورت سے گزر رہے ہیں. اور جو سینٹر ہم ایک چلا رہے ہیں طارق اکیڈمی کے زیر اہتمام، اس میں 13 شعبے خدمت خلق کے وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں
مسجد سے اٹیچ ہو چکے ہیں، اس میں فری ڈسپینسری ہے، ٹیوشن سینٹر ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھا لکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو بچے اس کو میسر ہیں ان بچوں کو وہ ٹیوشن پڑھا دے، اور آہستہ آہستہ اللہ اس کے لیے جو ہے نا فیس کا بھی بندوبست کر دے، یعنی اپنی خدمات جو ہے نا وہ پیش کر دے۔ اسی طریقے سے اور خواتین کے لیے سلائی دستکاری کا بھی بندوبست ہے، یعنی بہت سارے شعبے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب خواتین بھی اٹیچ ہیں، بچے بھی اٹیچ ہیں، مرد بھی اٹیچ ہیں، تو وہ مسجد الحمدللہ بہت آباد ہو چکی ہے۔ اور جتنی ایسی مساجد ہم نے دیکھی ہیں جہاں اسلامک سینٹر والا ماحول ہے، خدمت خلق والا ماحول ہے، وہاں نمازی زیادہ ہیں۔ تو ہم بھی ایسا ماحول بنائیں، انشاءاللہ یہ مسجدیں آباد ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔